अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। और इस वक्त यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस किस्म की पर्सनालिटी जो है इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। और आपको क्या हो गया, इतनी जल्दी दिखा दें आपको, ऐसे नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा जज्बाती कौम है हमारी, और लेकिन फिर भी ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाने लगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद अनवर। वेलकम कहेंगे सर आपको। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आकाशा, बहुत अच्छा लगा। आपने ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, अब लोग कहेंगे ये क्या दिखा दिया, इतना इंतज़ार करवा के। नहीं, फ़ैन हूँ भाई आपकी बहुत बड़ी, और बताती चलूँ अपने व्यूवर्स को कि बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिला है इनसे, और काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि इनके बारे में आपको पता चलना चाहिए। इनकी जो लाइफ है कैसे गुजर रही है, स्टार्ट कब लिया, क्या कुछ हुआ लाइफ में, कहाँ टर्निंग पॉइंट आया, कहाँ ऐसे पॉइंट्स आए जब जो कि हमारे व्यूवर्स से बहुत दूर हैं, वो सब चीज़ें आज के शो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? इस फील्ड में तो तकरीबन, अब बताऊंगा तो फिर मेरी उम्र भी खुल जाएगी। मैं सच बोलिए। हाँ, तकरीबन 35-40 साल से इसी फील्ड में हूँ। पहले थिएटर करते थे, फिर टेलीविज़न पे आए, फिर 1-2 फिल्में भी की, तो अभी भी कोई नहीं जानता। भाई फेमस किस्म की पर्सनालिटी, कहा ना, फिल्म्स भी कर चुके हैं, ड्रामास भी कर चुके हैं, और ड्रामा आर्टिस्ट जिस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, अगर आप बनना चाहते हैं, अभी किसी ड्रामा में काम करना चाहते हैं, एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, तो आज बिल्कुल भी हमें देखना मिस मत कीजिएगा। सईद अनवर साहब, ये तो आपने बता दिया कि इतना लंबा अरसा जो है वो आपको इस फील्ड में हो गया। अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर्ड हैं, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में जानना, वो चाहते हैं कि सईद अनवर साहब लाइफ में करते क्या हैं, ऐसे ही डाउन टू अर्थ किस्म की पर्सनालिटी है, या नज़र कुछ आते हैं, होते कुछ हैं, करते कुछ हैं? आपने देख ही लिया होगा। डाउन टू अर्थ क्या होना है, मकसद बात का इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। जो इंसान होता है वो उसको डाउन टू अर्थ कह लें या कोई भी नाम दे दें, उससे बहरहाल ये है कि इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इंसानियत का सबूत देते हैं। बाकी डाउन टू अर्थ नहीं, डाउन टू अर्थ तो आप हैं। और एक आर्टिस्ट का दूसरों के साथ मिलनसार होना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात का हमेशा इजहार करना, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं। हमारे जो देखने वाले हैं उनका भी यही सम टाइम उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो स्क्रीन पर बैठे हुए लोग हैं शायद वहाँ पे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बहुत ही नर्म मिजाज लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होते। कितनी आप मतलब कि आप स्क्रीन पे कुछ और हो, रियलिटी में आप कुछ और हो, कितना डिफरेंस है इन चीज़ों में? असल में आकाशा होता ये है कि वो जो स्क्रीन पे हम नज़र आ रहे होते हैं ना, वो हमारा काम होता है, वो हम काम कर रहे होते हैं। तो जाहिर है जो काम हम स्क्रीन पे करते हैं या जो थिएटर पे करते हैं, जो स्टेज पे करते हैं, वो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, इसलिए वो डिफरेंट लगता है कि यार ये फ़र्क है। फ़र्क नहीं होता। वो हमारा जैसे मिसाल के तौर पे एक मैकेनिक है गाड़ी का, तो उसके सामने गाड़ी होगी, वर्कशॉप होगी, वही काम करेगा ना, वो रोड पे तो नहीं करके दिखाएगा आपको। इस तरह आर्टिस्ट भी जो है रोड पे एक्टिंग तो नहीं कर सकता या पब्लिकली एक्टिंग में बातें करे। एग्जैक्टली, ये सिर्फ स्क्रीन पर ही होता है। ये स्क्रीन पे होना भी वही चाहिए। हाँ, अगर आपकी जो अच्छा डिफरेंट किस्म के रोल जो हैं वो आपको अदा करने पड़ते हैं, आप डिफरेंट ड्रामास करते हो, कहीं पे हंसना होता है, कहीं पे रोना होता है, कौन सा ऐसा रोल आपको मिला जो आज तक यादगार है, कभी भूल नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते उसको? जो मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में कहूँगा कि एज एन एक्टर मुझे अपना काम बहुत कम पसंद आया। तो जितना काम किया तो यही लगा कि अब नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करूँगा। तो कोई ऐसा यादगार, बेशुमार मैंने गेस्ट हाउस से स्टार्ट किया था 92 में, टेलीविज़न, उससे पहले थिएटर करते थे, तो काम तो बहुत किया, लेकिन कोई ऐसा काम मुझे नहीं पता कि जो मुझे पसंद आया हो। हर दफ़ा ये सोचता है इससे बेहतर करूँगा। अच्छा, जब आप सोचते हो कि मैं इससे बेहतर करूँगा और कभी भी आप अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, तब आई थिंक सो आपके लिए मंजिलें भी आसान होती हैं, आपके लिए काम करना भी आसान होता है। समटाइम होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, वो समझते हैं हम ही परफेक्ट हैं, हमसे बेहतर कोई और नहीं है, और बेशक उनको कोई स्क्रीन पर देखना भी ना चाहता हो।
ہاں یہ تو ہوتا ہے. یہ اصل میں اسکرین جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتی. یہ مائک اور اسکرین یہ معاف نہیں کرتے. جو آپ ہو وہ دکھا دیتے ہیں. سفارش ایک دفعہ چلتی ہے کسی کے, اس کے بعد آپ کا کام چلتا ہے. تو مجھے اس لیے تھوڑا سا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس دور میں ٹیلی ویژن پر آیا جب ٹی وی کا گیٹ کراس کرنا بھی نا کسی کی لاکھوں میں آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک گیٹ کراس کرتا تھا پی ٹی وی کا, یا اس میں پی ٹی وی تھا, ایک چینل تھا, تو ہم ان میں سے ایک تھے. تو دوسرا کاشا اب دور اتنا آسان ہو گیا ہے, زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے. اس وقت نا ہمیں کوئی سفارش ڈھونڈنی پڑتی تھی کسی کے کہ ہم ٹیلی ویژن پہنچیں کس طریقے سے. اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ خود ہی ایکٹر بن سکتے ہو, خود ہی ڈائریکٹر بن سکتے ہو, خود ہی رائٹر بن سکتے ہو, کیونکہ میڈیا ایسا آ گیا نا آپ کے پاس, آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ خود کر سکتے ہو. اب اس کو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا, اب آپ کو پرابلم نہیں رہ گئی. اب میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہو آپ جتنا آپ کے اندر آ گئے نا وہ آپ اپنی آنکھ خود نکال سکتے ہیں, جو آپ کہیں نہ کہیں کوئی اٹھا لے گا. اگر آپ ایکٹر ہو, اگر آپ ڈائریکٹر ہو, آپ رائٹر ہو, اب آپ کے بہت اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس ایک چینل تھا, ایک اسٹیشن تھا, ادھر جانا ہے ہم نے, ایک ٹی وی سے, ایک اسکرین تھی. اس وقت ہم ان ہوئے ہیں. لیکن جو میں بات کرنے لگا وہ یہ ہے, سوری میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں, ہم لوگ ایکٹر بننا چاہتے تھے, میں ایکٹر ہی بنے. ہم نے باتیں بھی سنی, ہم نے خوار بھی ہوئے, ہم ذلیل بھی ہوئے, ہم نے پوری رات بغیر کام کے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے ایجوکیشن آپ کا پوچھا نا مجھے, جیسے اب آپ کوشچن کریں آگے, لیکن میں پہلے بتا دوں کہ تو مجھے پوچھا ایجوکیشن. میں نے کہا میٹرک کے بعد میں اپنا نا اعلیٰ تعلیم کے لیے لیاقت حال کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا. لیاقت حال کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے اس کے بعد باقی تعلیم وہاں حاصل کی, کیونکہ ہم پوری رات نا تھیٹر کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ ہمیں ایک چانس مل جائے, اور ہم رات کو پیدل واپس گھر جاتے تھے. اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, پھر یہاں تک پہنچے. اب تو آپ کے ہاتھ میں آپ کو سب کچھ آ گیا. اس وقت ہم یہی بننا چاہتے تھے, ہم یہی بنے, ہم ایکٹر بننا چاہتے تھے, ہم ایکٹر بنے. ہمیں بہت کچھ سننا پڑا, بہت باتیں سننی پڑی, بہت مشکلیں کاٹی ہم نے. آج کیا ہے, آپ یہ دیکھو کہ آج کے دور میں آپ اگر آپ کھولو نا, نیٹ کھولو گے تو آپ کو عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے, مالک, نوکر, سبھی لوگ آپ کو نا ایکٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب کہ معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم ایکٹر بننا چاہتے ہیں, لیکن ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں, ہم حالات سے ڈرتے ہیں, ہم بن نہیں رہے. ہم یہی بننا چاہتے تھے, ہم یہی بنے. یہ آپ دیکھو, اب ہر بندہ ہی ایکٹر بننا چاہ رہا تھا. اس میں آپ دیکھو نا, آپ کھول کے دیکھو نا نیٹ, عورتیں, بوڑھی مائیاں, عورتیں, لڑکیاں, بچیاں, بچے, سبھی یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کو کسی چیز نے روکا ہوا تھا. وہ اندر سے کچھ اور تھے, اندر ان کے ایکٹر تھا, لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا. مجھے سعید انور بننا ہے, میں کیا کروں؟ آپ کو سعید انور بننا ہے, اس کے لیے آپ کو مرد بننا پڑے گا. دیکھنے والے ہمارے عوام ہیں, وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو میرے تھرو آج تک پہنچ رہا ہے. مجھے سعید انور بننا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا, سب سے پہلے مرد بنے. مرد بننے کے لیے مرد یہ نہیں, ہر مرد بظاہر تو ہم جنس کے طور پر مرد ہیں, لیکن ایک مردانگی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سے پیشن چاہیے, بہت سے آپ کو یعنی کہ دھکے کھانے ہیں, بہت سے آپ کو خوار ہونا ہے, بہت سی آپ کو تکلیفیں کاٹنی ہیں. مرد میں وہ مردانگی ہونی چاہیے کہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. اور پہنچ گیا آپ نے جو میسج کنوے کیا, پہنچ گیا ہمارے سننے والوں تک کہ مرد بنے سب سے پہلے تو. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں ان کو گھر سے پرمیشن نہیں ملتی, نہیں بھائی ایکٹر بنو گے, خدا خواستہ اس فیلڈ میں نہیں جانا, یہ فیلڈ ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی. آپ اینکر بننا چاہتے ہو, پھر بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت کچھ آپ لائف میں کرنا چاہتے ہو, لیکن آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو سعید انور کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے زیادہ مشکلات کا اس لیے سامنا نہیں کرنا پڑا کہ میں نا, میرے ابو ہی تھے جو انہوں نے منع کرنا تھا, تو میں ان کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہی نہیں تھا. تو اس وقت جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی, کئی دنوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ سعید نے ڈرامہ کیا ہے یا کیا ہے. جب ٹیلی ویژن پر آیا تو اس وقت تھوڑا سا ہوا, لیکن جب ابو کے دوستوں نے انہوں نے کہا کہ تہاڈا منڈا ڈرامے چاہتا ہے پیا, لوگوں نے تعریف کی نا, تو میرے ابو کو لگا کہ کوئی اچھی چیز ہے, تو پھر خوش ہو گئے. مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. ہمیں کیوں کہوں میں بڑا عجیب خوار ہوں, نہیں, ایسا نہیں. اچھا, اور سم ٹائم ہوتا ہے آپ کہیں جا رہے ہوتے, کوئی کہتا ہے بھائی سعید انور صاحب جا رہے ہیں, ایک آٹوگراف سر پلیز ایک تصویر لینے دیں,
ہاں ایک دور تھا جب ہم نے یہ 92 کے بعد نا جب تک میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے شاید آپ سے یہ بات پہلے بھی شیئر کی، میرے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہی میں ہٹ ہونے لگا نا تو کیبل آ گئی. میرا ایک ڈرامہ چلا گیسٹ ہاؤس، اس کے بعد ایک ڈرامہ چلا عین عشق، اس کے بعد ایک فلم ایریا ڈرامہ چلا. وہ ڈرامے میرے چلے نا جو ہی تو پبلک میں میرا نام تھوڑا سا نکلا. جو ہی میرا ابھی ہٹ ہونا ہی تھا، میرے ہٹ ہونے کے دن تھے تو ٹیلی ویژن سے ایک دم نا وہ کیبل آ گئی. تو کیبل میں اتنے چینل آ گئے تو وہ ایکٹر کا ہٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، چینل سے ہٹ ہونے مشکل ہو گئے کیونکہ 1000 چینل آ گیا، 200 چینل، 300 500. وہ آپ چینل دیکھو نا، آپ اگر گنو گے نا چینل کے نام، آپ کو 12-13 چینل کے بعد نام نہیں یاد آئے. بالکل. تو آپ کو چینلز کے نام نہیں یاد رہے تو ایکٹر کیسے ہٹ ہوں گے؟ اچھا نہیں ہوتا ہے، چلے بہت سارے چینلز آگے، پھر تو آپ لوگوں کے پاس کام کا بڑھ جانا چاہیے. کام بڑھ گیا، کوالٹی کم ہو گئی، کوانٹٹی بڑھ گئی. کوانٹٹی بڑھ گئی اور کام کی جو کوالٹی تھی وہ بہت کم ہو گئی. ٹھیک. اور عوام میں بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے؟ سب کچھ. لیکن ایک ہوتا ہے فیوریٹ ہوتا ہے. میری تو بریانی ہے بھائی فیوریٹ. حقیقت بتاؤں آپ کو، مجھے ایسا کبھی پرابلم نہیں ہوا. صبح جب اٹھ کے جب بھی بیگم پوچھتی ہے نا ناشتے میں کیا بنائیں گے، کیا بناؤں آپ کے لیے، تو میں اسے یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائے گا یہ بنا ہوا ہے، بس مجھے بتا دیا کرو، جو بھی ہے میں کھا لیتا ہوں. اچھا کبھی یہ نہیں کہا بیگم، کبھی میں آپ کو اٹھاؤں گا کہوں گا بیگم چائے جو ہے وہ تیار ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو اکثر ہوتا ہے. اچھا آپ کچھ بات کر لیتے ہیں، پہلے کا بھی تھیٹر تھا، آج کا بھی تھیٹر ہے، ان دونوں میں سے فرق کہاں پہ لگا آپ کو، کون سا بیسٹ لگا؟ بیسٹ تو بہت دور کی بات ہے آکاشا. تھیٹر پہلے ہوتا تھا، اب جو ہو رہا ہے یہ تھیٹر نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا ہو، اللہ معاف کرے. بہت معیوب لفظ ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے، یہ کنجر خانہ ہے، تھیٹر نہیں ہے یہ. میرا صرف گلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا میں تھیٹر کا بڑا اچھا ایکٹر ہوں یا میں تھیٹر بہت کیا، تو میں یہ جو ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس کو جو مرضی کہیں، اسے تھیٹر نہ کہیں. ہم نے تھیٹر کیا ہوا ہے. ہم تھیٹر کے ایکٹر سے امان اللہ صاحب، تھیٹر کے ایکٹر سہیل احمد صاحب، اللہ بخشے، ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، عابد خان صاحب، بے شمار ایکٹرز ہیں. تو اپنا آج کل افتخار ٹھاکر ہے. مقصد بات جو میرے ساتھ بھی میں نے ٹھاکر نے میرے ساتھ بہت ڈرامے کیے. ہم تھیٹر کرتے تھے، اس وقت تھیٹر ہوتا تھا، فیملیز آتی تھی ہال میں اور ہم کچھ نہیں کرتے تھے اور لوگ ہنستے تھے. آج کے تھیٹر میں یہ سب کچھ کرتے ہیں اور لوگ ہنستے نہیں ہیں، لوگ گالیاں بھی ہوتے ہیں، تھیٹر پہ گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں. یعنی کہ پہلے ہم اگر اچھا ڈرامہ نہیں کرتے ہمیں گالیاں سننے کو ملتی تھی نا، اب جو ہال میں آڈینس آتی ہے نا وہ گالیاں سن کے جاتی ہے. بالکل. اور ایسا کیوں ہوا، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اب اس نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی کہ ہم لوگ نا ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تھیٹر جو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے آکاشا. ٹیلی ویژن کی جو اسکرین ہوتی ہے نا وہ آپ کو نا اسی جو ڈرامہ ٹی وی کا ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ اچھا لگتا ہے. آپ فلم دیکھتے ہو نا جب ٹیلی ویژن پر تو وہ اتنی بڑی اسکرین کی فلم جب اتنے سے آپ تو موبائل میں دیکھتے ہیں وہ وہیں اچھی لگتی ہے. اسی طرح جو تھیٹر ہوتا ہے نا وہ تھیٹر پہ جا کر تھیٹر دیکھنے سے اچھا لگتا ہے. لیکن ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا جو تھیٹر ہوتا تھا نا وہ کچھ ڈرامے آگے ویڈیو پہ، تو انہوں نے کراچی سے، انہوں نے لاہور والوں نے بھی نا انہوں ڈرامہ ویڈیو پہ ریلیز کر دیا. جب ڈرامہ ویڈیو پہ ریلیز ہو گیا تھیٹر، تو اس کا یہ ہوا کہ نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک بات ہوتی تھی جو بندہ 300 کا یا 100 کا یا 120 کا یا 160 روپے کا ٹکٹ لے کے جا کے تھیٹر دیکھتا تھا نا اس کو 10 روپے میں سی ڈی میں مل گیا وہ ڈرامہ، وہ اپنا کیبل پہ ڈرامہ آ گیا. وہ بغیر 10 روپے کے بھی جو دیکھنا، وہ جو ساری تھیٹر کی باتیں جو تھیٹر جا کے دیکھتا تھا وہ اسے گھر میں مل گئی. اب جو تھیٹر کا یہ تھا کہ کامیڈی تھیٹر تھا، جب کامیڈی تھیٹر شروع ہوا تو اس کا یہ ہوا کہ وہ کامیڈی جو ہے نا آپ گانا جو ہے نا وہ آپ 10 دفعہ بھی سن سکتے ہو، لطیفہ آپ دوسری دفعہ نہیں سن سکتے، کیا سنا ہوا یار. کامیڈی جو آپ بار بار نہیں دیکھ سکتے، کامیڈی ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی، دوبارہ سنو گے تو وہ آپ کے لیے بورنگ ہے. تھیٹر جو کامیڈی تھیٹر تھا وہ لوگ جا کے اسکرین پہ دیکھتے تھے، وہ لوگوں نے گھروں میں دیکھ لیا، وہ اب تھیٹر والے کا مسئلہ بن گیا. اب جو بھی یار گل سنی ہوئی ہے کوئی نئی گل کرو، وہ کوئی نئی گل کرو، وہ نئی باتیں کہاں، نئے ڈرامے، نئے تھیٹر، نئی باتیں کہاں سے ہیں. جب نئی باتیں نہیں آئیں تو انہوں نے گندی باتیں شروع کر دی. جب گندی بات سے بھی نہ بات چلی پھر انہوں نے ننگی باتیں شروع کر دی. جب ان سے بات نہیں چلی انہوں نے ڈانس شروع کر دیا. جب ڈانس سے بھی بات نہ چلی انہوں نے مجرے پہ لے گئے، مجرے کے بعد گندے ڈانس، پھر برے ڈانس، پھر برے کپڑے، پھر یعنی کہ وہ اس جگہ پہ لے گئے تھیٹر کو کہ وہ اس کا نام
میں کہتا ہوں اسے جو مرضی کہو، تھیٹر نہ کہو، وہ تھیٹر نہیں ہے. بالکل. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور ہمارے ساتھ تھے سعید انور صاحب. بہت اچھا لگا ان کے ساتھ یہ جو ہمارے کچھ لمحات گزرے. بہت منتیں مرادوں کے بعد آج یہاں پر آئے ہیں. منتوں اور مرادوں کے بعد منتوں نہیں، منت کی ہے بھائی، آپ کی منت کی ہے، آپ اس کو منتوں نہیں بولیں گے، منت کی ہے آپ کی. آ جائیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.